جی آواز نہیں آ رہی نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی آ رہی ہے آگا، اب آ گئی ہے. ہاں، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا آخری بحث تقسیم کی، اسے ریوائز کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا تقسیم کے بارے میں. تقسیم کے ذریعے بھی تعریف ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے تعریف میں حد رسم تام اور رسم ناقص جب پڑھا تھا تو رسم تام سے ہم نے تعریف بالمثال کو ملحق کیا تھا، اور رسم ناقص سے ہم نے تعریف بالتشبیہ اور تعریف بالتقسیم کو ملحق کیا تھا. یعنی تقسیم کے ذریعے بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے. تقسیم کل والے درس کو تقسیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا جز کرنا یا کسی چیز کی تحلیل کرنا اس کے عناصر کی طرف. تحلیل کو ہم نے کہا تھا، پانی کی مثال دی تھی، اس کو کہا جاتا ہے تقسیم طبیعی. تقسیم طبیعی چونکہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں. قدرتی چیزیں کن چیزوں سے مل کے بنی ہیں اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. واضح؟ جی آگا واضح ہے. یہ کیمرے میں کیا ایشو آیا وہ دیکھو میں ذرا. ہاں اب دیکھیے، جو تقسیم کسی جز کی طرف ہوتا ہے اس کو تقسیم منطقی کہتے ہیں. تقسیم منطقی جو تحلیل کرتے ہیں. تحلیل جیسا کہ نے کہا تھا، قدرتی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی پیشاب، جو چیک اپ کیا جاتا ہے. چیک اپ اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یورین ہے، پروٹین ہے، نہیں ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس کو بولتے ہیں تحلیل کرنا، وہ تحلیل دم بولتے ہیں، تحلیل البول بولیں گے. ویسے ہی پانی کی تحلیل کو ہائیڈروجن پلس آکسیجن، صحیح ہے، جس سے مل کر پانی بنتا ہے. لیکن ہماری مراد فی الحال ہماری اصل بحث تقسیم منطقی کو لے کے. جو منطقی تقسیم ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف. یہ جو ہم نے تقسیم کی اس کو بولتے ہیں تقسیم منطقی. یہ منطقی تقسیم ہے. لیکن منطقی تقسیم کی کچھ شرطیں. پہلی شرط ہے اس کی فرض و اساس واحد.
फर्दो अस्तासिन वाहिद, क्या माने होगा इसका? यानी किसी एक बुनियाद पर तकसीम की जाए तभी जाके तकसीम सही होगी, वरना तकसीम सही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर किसी मजलिस में आपने तबर्रुक तकसीम किया और कोई ऐसा कीमती तबर्रुक था कि आपने कहा ये एक फैमिली में एक को देंगे हम, यानी अगर फैमिली के 4 लोग उस मजलिस में हाजिर हैं तो सबको ना देके किसी एक को दिया जाएगा। आधे घंटे तक आपने फैमिली वाइज तकसीम किया, आधे घंटे के बाद आप तकसीम करने लगे हर आने वाले को। मुझे ये बताइए आपकी तकसीम सही होगी कि गलत होगी? गलत हो जाएगी ना। हाँ, इसीलिए जिसको तकसीम करना है, मिसाल के तौर पर हम मदरसे को तकसीम करें, मदरसे के जो स्टूडेंट हैं एक करें उनकी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर। एक बार हमने क्लासों को बनाया तुल्लाब की इल्मी सलाहियत पर, फिर हम क्लासों को बनाएं एज के ऊपर कि जिसकी एज जितनी ज्यादा उसको उतनी बड़ी क्लास में रखा जाए। यानी एक ही मामले में हमने 2 बुनियादें रख ली, 2 क्राइटेरिया करार दे दिया। ये तकसीम सही होगी कि गलत होगी? ये सही होगी ना, ये वाली ये एक सही को दो, होगी। नहीं, एक को कैसे दो सही हो जाएगी? जैसे मतलब चीज हर पे एक के अपने लिहाज से होगी ना तकसीम। देखें, अच्छा अगर अच्छा हम सिर्फ एक बुनियाद रखें कि इल्म को पैमाना बनाएं, अगर इल्म के साथ साथ उम्र को पैमाना बना लें, मुमकिन है कोई 25 साल का लड़का हो लेकिन अभी तक स्कूल ना गया हो, तो किस क्लास में जाएगा? हाई क्लास में कि बेसिक में? सही सही, यानी मौजू फिर एक होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मौजू जिसमें एक हो। तकसीम करें तकसीम का पैमाना एक होना चाहिए। ठीक है, वो तालब सही है, सब हाँ, समझ गए। लेकिन एक ही चीज की तकसीम कई बार हो सकती है अलग अलग पैमानों की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर इंसान को हम तकसीम करें, इंसान रंग की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, जैसे काला और गोरा, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है काला गोरा गंदमी। इसी इंसान को हम दोबारा तकसीम करें दूसरे पैमाने को लेके, मसलन शर्की गरबी, मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? मुमकिन है। एक ही चीज। या जैसे हमने इसी मंतिक में लफ्ज को एक मरतबा तकसीम किया है इस्तेमाल के एतबार से, है ना? इस्तेमाल के एतबार से फिर लफ्ज को तकसीम किया माना में निस्बत के एतबार से, नहीं, लफ्ज को लफ्ज में निस्बत के एतबार से, जो तरादुफ व तबायन हमने किया, तो लफ्ज ही की तकसीम है, लेकिन बुनियाद क्या हो रही है उसकी, बदल रही है। तो एक ही चीज को अलग अलग बुनियाद पर तकसीम किया जा सकता है, ये बातें हो गई। लेकिन जब हम तकसीम करेंगे तो तकसीम की बुनियाद एक होनी चाहिए। एक ही तकसीम में अलग अलग पैमाने लेंगे तो फिर हमारी तकसीम सही नहीं होगी। दूसरा है कि जो मैंने कल थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि अक़साम के मसादीक, मकसद के मसादीक के मसावी, अक़साम के मसादीक, मसादीक, मकसद, मकसद के मसादीक के बराबर,
مقصد کل میں نے بتا دیا تھا کلمہ جس کی ہم تقسیم کر رہے ہیں تو کلمہ مقسم ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ مقسم. یہ کیا ہے؟ قسم ہے. یہ قسم ہے. اس مقسم کی یہ کیا ہے؟ قسم ہے. اب ہم نے یہاں کیا کہا؟ اقسام کے مصادیق، یعنی جو قسم کا مصداق ہے یہ مقسم کے مصداق کے برابر ہو. جیسے کل ہم نے آپ کو مثال دی تھی لکھ کے، زید اسم. زید کیا ہے؟ اسم ہے. زید کلمۃ. زید کیا ہے؟ کلمہ ہے. یعنی زید پر ہم اس قسم کو بھی ثابت کر سکتے ہیں اور اس مقصد کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. دونوں طریقے سے کہنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ایک دفعہ تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر دیں گے آگا آپ، تھوڑا سا نیچے جو آپ نے بتایا مقسم کے لحاظ سے. ہاں، اس کو مٹا دوں. ابھی رک جائیں آگا ایک سیکنڈ. لے لیجیے. لے لیا؟ جی آگا لے لیا لے لیا. دیکھیے یہاں پہ فعل ہے. کتنی قسمیں ہوتی ہیں فعل کی؟ ماضی، مضارع، امر. اگر ہم کہیں ضرب ماضی ہے، ضرب ماضی. ضرب کیا ہے؟ ماضی ہے. ضرب فعل کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ضرب فعل ہے. یہ فعل جو ہے مقصد ہے. ماضی اس کی کیا ہے؟ قسم ہے. تو جب ہم نے کہا کہ ضرب ماضی ہے، ضرب فعل ہے، یعنی ضرب پہ قسم بھی صادق آ رہا ہے اور مقسم بھی صادق آ رہا ہے. ایسے ہی آپ کو مثال دی کلمہ. اسم، فعل، حرف. ہم نے کہا مدرسہ، کہیں کہ مدرسہ تو اسم. مدرسہ اسم ہے. مدرسہ تو کلمۃ. مدرسہ کیا ہے؟ کلمہ. یعنی یہ تقسیم منطقی اس تقسیم کو کہیں گے کہ جب کسی مصداق پر یہ قسم بھی صادق آئے اور مقسم بھی صادق آئے، اس کو بولا جائے گا تقسیم منطقی. یہ کام تقسیم طبیعی میں نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کہا پانی مل کر بنتا ہے ہائیڈروجن سے. ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. آکسیجن سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہائیڈروجن
मां हाइड्रोजन पानी है, कहना सही होगा? नहीं नहीं होगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकता। हाँ, तो तक़सीम तबीई में ये अमल सही नहीं होगा, लेकिन तक़सीम मंतकी में कहना सही होगा। तो तक़सीम मंतकी वो तक़सीम होगी, जरूरी है कि उसकी बुनियाद हो, जरूरी है कि उसका मिसदाक फिक्र के साथ साथ मक़सम पर भी साबित आए। वाज़ेह हो गया? जी बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तीसरी शर्त है अदम तदाखुल। अदम तदाखुल, मिसाल के तौर पर क्या माने होता है, अगर हम तक़सीम करें किसकी, कलमे की, कलमे की तक़सीम हमने की इस्म, फ़ेल और हर्फ, और उसके बाद हम फ़ेल को तक़सीम करें मरफू, मंसूब, मजजूम में, ये तक़सीम सही है? यानी देखिए, कलमे को तक़सीम किया इस्म, फ़ेल, हर्फ, फ़ेल को तक़सीम किया हमने मरफू, मंसूब, मजजूम। मुझे ये बताइए तक़सीम सही है? नहीं, क्योंकि वो जो है ना मरफू कलमे के सब पर तो सादिक नहीं आएगी ना पूरी, पूरे उस कलमे पे सादिक तो नहीं होगी ना फिर। आपने कहा था ना कि दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। नहीं, चौथी शर्त है इसमें, चौथी शर्त है तसलसल का बाकी रहना। जो तक़सीम का तसलसल है, तसलसल का बाकी रहना, का बाकी रहना। यहां देखिए, समझिए इसमें नक्स क्या है, नक्स क्या है, इसमें कमी क्या वाक़ई हो रही है। फेल की पहले तक़सीम कहां होनी चाहिए, मरफू, मंसूब, मजरूम में, या फेल की तक़सीम होना चाहिए माज़ी, मुज़ारे और अम्र में? क्या होना चाहिए था? माजी मुजारे, हाँ इसकी किस्में होती ज़माने के साथ। हाँ, माज़ी, मुज़ारे, अम्र, और ये मरफू, मंसूब, मजरूम कौन होता है? माज़ी होता है, अम्र होता है, मुज़ारे होता है? वो तो फाइल होता है ना, फाइल की वजह से होता है। फेले मुज़ारे या तो मरफू होगा, फेले हाँ मुज़ारे मंसूब होगा, फेले मुज़ारे मजज़ूम होगा, फेले माज़ी मबनी होता है, फेले अम्र मबनी होता है। जी मरफू, जी मंसूब, मजरूम से कौन होता है? फेले मुज़ारे। मुजारे। तो ये बीच की कड़ी टूटी कि नहीं टूटी? यानी ये ऐसे था, असल तक़सीम ऐसे थी, देखिए कलमा इस्म, फेल, हर्फ। फेल की तक़सीम हमने की माज़ी, मुज़ारे, अम्र। मुज़ारे की करेंगे अब यहाँ पे मरफू, मंसूब, मजज़ूम। समझ में आया? तो इस तरह से तक़सीम का तसलसल बाकी रहे, लेकिन अगर हम फेल की तक़सीम माज़ी, मुज़ारे, अम्र की तरफ ना करके सीधे मरफू, मंसूब, मजरूम की तरफ करेंगे तो सिलसिला बाकी रहेगा या खत्म हो जाएगा? ये जो तरतीब बाकी तक़सीम की होनी बाकी रहेगा चाहिए, ना, जी तसलसल बाकी रहेगा। अगर एक चीज आपने, मुझे अभी नहव का सवाल आपसे पूछना रह गया। आपने कहा कि माजी मबनी होता है, वो सही है, मबनी होता है, और मज़ारे को जो है ना हरूफ जाज़मा और नासबा की वजह से मंसूब और मजजूम करते हैं। लेकिन अगर मुझे बताएं, वो मजहूल होता है, जो जैसे कतला, कुतिला के बाद अगर वो आ रहा होता है तो वो मंसूब होगा ना फिर उस सूरत में। कौन सा? अगर फेले माजी है
آپ نے فعل ماضی میں عام طور پر فائل کے ساتھ سیگا لگا ہوگا نا، 14 سیگے جو بنتے ہیں. اگر قتل آ گیا، فاؤل فعل زبر میں ہے، لام الفعل جو ہے نا زبر پہ ہے، اور عین الفعل بھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو آخری حرف پہ دیکھنا ہے کیا حرکت آ رہی ہے. وہ تو مبنی ہوگا نا، وہ تو مبنی بر فتح اور ویسے ہوگا، لیکن فائل کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے نا. 3 اعراب ہوتے ہیں فعل ماضی کے، 3 اعراب ہے مبنی، تینوں مبنی. فعل ماضی سکون آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، اور وہ تو پیش آ رہا ہے نا. فعل ماضی مبنی علی الفتح، فتح پہ مبنی ہوگا. فتح لکھا ہے میں نے جلدی میں لکھا گیا، مبنی علی الفتح. دوسرا ہوگا مبنی علی الضم، ضمے پہ. تیسرا ہوگا مبنی علی السکون، ساکن پہ. یہ 3 طرح کا اعراب ہوتا ہے. مبنی علی الفتح پہلے سیکنڈ میں ہوتا ہے، جیسے ضربہ. پہلے، دوسرا، چوتھا ہو جائے گا، اور اپنا دوسرا مبنی علی الضم تیسرا. تیسرے میں ہوگا ضربو. تیسرا اور چھٹے سے لے کے باقی سارے وہ جو ہوں گے نا وہ ہو جائیں گے اور یہ ضمے جس میں. کے ساتھ ضمیریں مل جاتی ہیں، ضربتا، کتبتا، فعلتا، فعلتی، فعلتم، جس کے آگا ساتھ انہیں ضمیریں بارش وہ ملتی سمجھ ہیں، گئی، سارے کے سارے وہ صیغے سمجھ، مبنی علی السکون ہوتے ہیں. نہیں وہ تو میں سمجھ گئی. آگا میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے قتل ہے نا، اس میں فائل ہوگا نا جو اس کا ضمیر لگی ہوئی ہے. اگر میں کہتی ہوں قتیلا، تو قتیلا کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے وہ تو مجہول، وہ جو ہے اس کے بدلے میں تو وہ منصوب ہو جائے گا. نہیں، قتیلا جو ہے یہ منصوب ہے. پہلے منصوب ہو جائے گا نا. ماضی ہے، مجہول ہے، مبنی علی الفتح. اب رہا اس کا ضمیر، اس کی ضمیر نائب فاعل ہوگی، منصوب نہیں ہوگی، مرفوع ہوگی. اچھا یہ مرفوع ہوتی ہے، نائب فاعل کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. ہاں، نائب فاعل کی جگہ ضمیر کیا ہو جائے گی؟ مرفوع ہو جائے گی. ہاں وہ مرفوع ہو جائے گی. اچھا صحیح. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ والا پوائنٹ میں نے آپ نے ایک دم کہا نا، تو مجھے ایک لگا کہ اس میں بھی ہوتا ہوگا یقیناً نا. جی تو جی یہ جی. بات ہے. جزاک اللہ آگا، جزاک اللہ. یہ کورس سے ہٹ کے تھوڑا سا سوال ہو گیا تھا. ہاں، یہاں پہ دیکھیے، سمجھ لیجیے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کلمے کی تقسیم اسم، فعل، حرف کی طرف کر کے فعل کے بعد سیدھے مرفوع، منصوب، مجزوم کی طرف کریں گے تو جو تقسیم کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا. کیسے زنجیر ہوتی ہے نا، زنجیر کڑیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں، وہ کڑی کٹ جائے گی. بس اب سیدھے ہمیں تقسیم ایسے کرنی ہے صحیح معنی میں. کلمہ اس فعل، حرف فعل کو کریں گے ماضی مضارع امر، مضارع کو کریں گے مضارع یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. تب تو سلسلہ باقی رہے گا، ورنہ سلسلہ کیا رہے گا؟ منقطع ہو جائے گا. یہ جو میں نے تیسری بتائی تھی عدم تداخل. عدم تداخل کہتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ہم جانوروں کی تقسیم کریں جن کے ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں، صحیح نا، ریڑھ کی، عمود فقری جس کو کہا جاتا ہے. جیسے بکرے وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے پکڑ کے ایسے دیکھتے ہیں، اس کو عمود فقری بولتے ہیں. صحیح ہے، کیا بولتے ہیں؟ عمود فقری، جو اوپری حصہ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کہہ لیں یہ والی. صحیح ہے. تو جن جانوروں کو ہوتا ہے اس کو عمود فقری کہا جاتا ہے. پھر اس کو تقسیم کریں کہ جس کے پھیپڑا ہوتا ہے اور جس کے تھن ہوتا ہے، جس کے پھیپڑا ہوتا ہے اور جس کے تھن ہوتا ہے. مجھے بتائیے جتنے ریڑھ کی ہڈی والے ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتا ہے؟ پھیپڑا بھی ہوتا ہے اور تھن بھی ہوتا ہے، تھن جس سے دودھ دوا جاتا ہے. تو اگر ہم ڈائریکٹ اس کی تقسیم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ عمود فقری والے جانور ان کو تقسیم کر دیا ہم نے پھیپڑے والے اور تھن والے. تو یہ تقسیم کیوں نہیں صحیح ہے؟
کیونکہ اس میں تداخل ہے. تداخل یعنی ایک دوسرے کو ہم نے ملا دیا ہے. کیسے کہ جو دھن والے ہیں وہی پھیپھڑے والے ہیں، یعنی جن کے دھن انہیں کو ہوگا جن کے پھیپھڑا ہے. واضح ہوئی بات؟ مثال کے طور جی پر آقا. مرغی ہے، دوسرے اور بطخ وغیرہ ہے، نہ ان کے ویسا پھیپھڑا ہے نہ ان کے تھن ہے، نہ عمود فقری ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے انسانوں کی، وہ ہے. صحیح. تو عمود فقری والوں کو اگر ہم ایسے تقسیم کریں گے تو دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. جن کے پھیپھڑا ہے انہیں کے تھن ہے، جن کے تھن ہے انہیں کے پھیپھڑا ہے. تو یہ تقسیم کیا ہو رہی ہے؟ تداخل، ایک دوسرے میں داخل ہو گئی. اس طرح سے تقسیم کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو کتنی شرطیں ہوئی یہاں پہ؟ ابھی تک ہم نے آپ کو 4 شرطیں بتائی. پہلی شرط بتائی کہ کیا بتائی؟ ایک بنیاد ہونی چاہیے، تقسیم کا مقسم اور کی ایک ایک. پیمانہ ہونا چاہیے. جی پھر بتائی کہ تقسیم کی مصادیق مقسم پر صادق آنے چاہیے، یہ تقسیم منطقی کا ہے. تیسرا، ان میں تداخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھا، اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. اتنی باتیں سمجھ میں آئی؟ سلسلہ. جی آگے سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے بعد ہماری بات آئے گی تقسیم کے طریقے. صحیح ہے، تقسیم کے. اور دوسرا ایک اور دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے. ہم نے کل یہ تو بتا دیا تھا آپ کو کہ تقسیم منطقی عملیہ تنازلیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عملیہ تنازلیہ کس کو بولیں گے؟ جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے. اس میں بڑا عنوان مرفوع منصوب مجزوم ہے یا بڑا عنوان کلمہ ہے؟ نیچے سے اوپر جائیں گے نا. نہ، نیچے سے اوپر. ہم کی کتاب شروع کرتی ہیں تو پہلے مضاف مضاف پہلے بتائیں گے کہ پہلے کلمہ بتائیں گے؟ وہ وہاں تو مضاف نہیں، لیکن اگر آپ نے جب وہ کروا رہے تھے کہ انسان ناطق ہے، پھر اوپر جائیں گے، پھر اوپر جائیں گے، بعید اور قریب، اور جو نہ، آپ نے کہا تھا. اس میں الگ ہے. ہم بات ابھی کر رہے ہیں تقسیم منطقی کی. اچھا اچھا، تقسیم منطقی میں اوپر سے نیچے آئیں گے. ہاں، تقسیم منطقی میں اوپر سے نیچے آتے ہیں. کلمہ میں اسم فعل حرف کتابیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. پہلے آپ کو مرفوعات بتائیں گے، پھر منصوبات بتائیں گے، ہے نا. اسم کو پہلے لیتے ہیں، پھر فعل کو پڑھاتے ہیں، پھر حرف کو پڑھاتے ہیں. پوری کتاب کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسی طرح بیس ہوتا ہے. اسم کی طرح دھیرے دھیرے اس کی تاریخ ہوگی. آئے سمجھ میں؟ اور اس جی کی آگا اقسام ہوں گی. مورب مبنی یہیں سے نکلے گا. مورب کون سے ہیں، مبنی کون سے اسما ہیں، وہ پڑھائے جائیں گے. ایسے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. پوری کتاب ایسے تیار. تو کلمہ بڑا عنوان ہے. اسم فعل حرف، فعل کی تقسیم ہم نے کر دی، یا اسم کی کر دی مورب مبنی، فعل کی کر دی ماضی مضارع امر، پھر مضارع کی کر دی مرفوع منصوب مجزوم، ماضی کی کر دی مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، مبنی علی السکون. صحیح ہے. امر کی کر دی. امر کی کس پہ مبنی ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ امر تو پورے کا پورا ہی مبنی ہوگا نا. نہیں، کس پہ مبنی ہوتا ہے، کس چیز پہ، کن کن چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مبنی علی السکون، جیسے اذهب، اکتب. ایک وہ ہوتا جو ہے ہاں صحیح سے. مبنی علی حذف النون. کب ہوتا ہے جی بتائیں؟ اگر وہ جہاں پر وہ سیگا نمبر 1 آ جائے گا، 4 آ جائے گا، 7 آ جائے گا، 13 اور 14 کے اندر ارے سکون میں چلا نہیں، جائے گا، امر مبنی حاضر پر میں سکون ہو جائے گا. امر حاضر میں بچیز کوئی 6 سیدے ہوتے 6. ہیں بس. اگر وہ نون عرابی گر جائے گا نا، نون عرابی گر جائے گا تسنیہ کے ہاں، اندر، نون تسنیہ عرابی گر اور جائے گا جمع. سنیں، اور تسنیہ جمع میں. اور جمع. تسنیہ اور جمع میں نون کیا ہوتا ہے، گرتا ہے. اس لیے اس کو بولتے ہیں مبنی علی حذف النون. جیسے ہے نا، جیسے پوری گردان یہ ہے، امر کی گردان یہ ہے، اذهب، اذهب
इज़हबा, इज़हबू, इज़हबी, इज़हबा, इज़हबना। ये पूरी छह, ये से पूरी गर्दान हो गई अम्र की। ये जो सेगा है इज़हबा, इज़हबू, इज़हबा, इनमें क्या होता है? मबनी अला हस्फिन नून, और या जी जब जी होता है मबनी अला हस्फे हरफिल इल्ला, अगर आखिर से हरफे इल्लत इसका हस्फ होता है, जैसे क़े, लफ्ज़ क़े है ना, या हम कहेंगे उदउ, उदउ, वाव हस्फ हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से? सही सही। सही, तो इस तब बोला जाता है मबनी अला हस्फे हरफिल इल्ला, यानी जो आखिर सा हरफ इल्लत हस्फ कर दिया जाता है। अब आते हैं, अगर इतनी बातें वाज़ेह हो गई हैं तो इसको मिटा दो। जी जी आगे मिटा दें। अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, वरना मिटा दो। जी जी मैंने कर दीजिए, मैंने ले ली है, ले ली है। मौलाना अगर वक्त से खत्म कर दे तो हमारी पिछली वहीं पे वहीं हम पढ़ा सकते हैं। उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है 8:30। अब देखिए, अब आती है उसलूबे तकसीम। तकसीम के दो तरीके होते हैं, असालीबे तकसीम। कितनी तरीके से तकसीम की जाती है? दो तरीके से की जाती है। एक को बोलते हैं तकसीम सुनाई, एक को बोला जाता है तकसीम तफसीली। फर्क क्या होता है दोनों का? तकसीम सुनाई नाम और ला में चलता है, नाम और ला में। वासे तकसीम तफसीली वही जिसमें पूरी किस्में बयान कर दी जाए, जैसे हमने मिसाल दी थी आपको, इस्म, फेल और हर्फ। छूटा तो नहीं इसमें से कि इसके अलावा भी कुछ इस कलमा है जिसकी तमाम किस्मों को बता दिया जाए, उसको बोलते हैं तकसीमे तफसीली। और तकसीम सुनाई नाम और ला में होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम तकसीम करें हैवान की, हैवान की तकसीम होगा, देखिए नातिक और गैर नातिक। जी, हैवान को तकसीम करेंगे नातिक, गैर नातिक। नातिक को तकसीम कर दीजिए रजुल, गैर ला रजुल। रजुल को कर दीजिए मुतअल्लिम, गैर मुतअल्लिम जो पढ़ा वाला। तो जो नफी और इस बात पे तकसीम होती है उसको बोलते हैं तकसीम सुनाई। और इससे फायदा उस वक्त उठाया जाता है जब किसी चीज की तकसीम बहुत लंबी होती है, तो नाम ला नाम ला नाम ला कह के हम उस तकसीम को मुकम्मल करते हैं। वाज़ेह? तो तकसीम सुनाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इस तकसीम को अक़साम में तकसीम करेंगे, और जो है तकसीम सनाई को जो है हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में करेंगे, ये हाँ, कहना चाह रहे हैं। निगेटिव पॉजिटिव दोनों में। ठीक जैसे है हमने ठीक है। हैवान को तकसीम किया नातिक गैर नातिक, नातिक को करें रजुल गैर रजुल, फिर रजुल को हम करते हैं आलिम गैर आलिम।
آئے سمجھ میں؟ یا اگر پڑھنے یہ والا نہ پڑھنے والا. تقسیم ثنائی کو ایسا نہیں کر سکیں گے کہ جیسے مرد اور عورت وہ الگ الگ اس طرح نہیں کر سکتے نا؟ نہیں 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 نہیں، مرد عورت کریں گے تو اس کے علاوہ خنثی کہاں لے جائیں گے؟ اچھا 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 اچھا، ہاں، رجل غیر تو رجل، صحیح ہے جب صحیح یہ ہے، بول سمجھ آ دیتے گئی۔ ہیں نا، دیکھیں ناطق بولا تو ناطق میں کون آ گیا؟ انسان. غیر ناطق میں انسان کے علاوہ تمام چیزیں آ گئی. غیر جب ہم نے کہہ دیا، یہاں محدود نہیں ہے، انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب غیر ناطق ہیں. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگا۔ پہ یہاں پر ایک پھر عربی کا سوال آ گیا، مجھے یہ بتائیں جب ہم پازیٹیو کا نیگیٹو بناتے ہیں عام طور پہ لا لے کے آتے ہیں نا، اور تو یہاں پر لا ہم نے غیر لے کے ایک آئے۔ ہی معنی دیتا ہے، لا اور غیر ایک ہی معنی دیتا ہے. یعنی اچھا یا اچھا کہہ سکتے ہیں ناطق لا ناطق، ناطق لا ناطق، کوئی مشکل نہیں. اچھا، اس کا مطلب غیر کا بھی وہی رجل لا مطلب ہے؟ رجل، کوئی مشکل نہیں. غیر لا مساوی ہے، دونوں مساوی. اچھا اچھا، جی. اب اس کے علاوہ دیکھیے، یہ بات اگر تقسیم کے دو طریقے ہو گئے، ایک تفصیلی جہاں ہم اس کی پوری قسموں کو بتاتے رہے، اور ایک تقسیم ہوتی ہے تقسیم ثنائی. تقسیم ثنائی تب استعمال کی جاتی ہے جب کسی چیز کی لمبی لمبی فہرست ہو. تو لمبی فہرست نہ گنا کے ہم اس طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ تقسیم کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں اگر تقسیم نہ ہوتی تو ہمیں چیزوں کی معرفت نہ ہوتی، علوم ترقی نہ کرتے. صحیح ہے. کوئی چیز اسی لیے دیکھیے گا جہاں بھی جو کتاب لکھی جاتی ہے، کتاب کو تقسیم کیا جاتا ہے فصلوں میں. فصل اول اس کے بارے میں گفتگو کرے گی، فصل دوم اس کے بارے میں گفتگو کرے گی، فصل سوم ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرے گی. کیوں درس میں تقسیم کتابیں کی جاتی ہیں؟ تاکہ مطالب کو بآسانی لوگوں تک، طلاب تک منتقل کیا جا سکے. آئی سمجھ میں؟ اگر پوری بحث کو ایک ساتھ طویل جیسے تاریخ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں ویسے لکھ دیں تو کیا کسی چیز کو سمجھنا اور ختم کرنا آسان ہوگا؟ نہیں، یہی نہیں سمجھ میں آئے گا ہم نے کہاں تک پڑھا ہے. لیکن دروس میں جب تقسیم کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے. پھر قرآن کو پاروں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ تاکہ پڑھنا آسان ہو، یا کوئی اور مقصد ہے؟ بالکل آگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک وقت میں تو تقسیم کا جگہ جگہ فائدہ ہے. بنا تقسیم کے ہماری زندگی ممکن ہی نہیں ہے. ہم کمروں کو تقسیم کرتے ہیں، اپنی الماریوں میں ریک کو تقسیم کرتے ہیں. مثلا یہ اس میں آپ نے ہسبینڈ کا، اس خانے میں ہسبینڈ کا کپڑا رکھا، نیچے اپنا رکھا، اس کے نیچے بچوں کا رکھا آپ نے. تو یہ تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ مسالوں میں کچن میں تقسیم ہوتی ہے ہمارے کہ مثلا یہ مسالے یعنی اس طرح کے مسالے یہاں پہ ہیں، نمک اور چینی ادھر رہے گی، آٹا یہاں رہے گا، چاول یہاں رہے گا. یہ بھی تقسیم ہے. فریج میں تقسیم کی جاتی ہے، وہ بھی تقسیم ہے. تو تقسیم کے بنا کسی انسان کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. زندگی کے ہر موڑ میں اس کی تقسیم موجود ہے. گاڑیوں کے ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے. ڈاکٹروں کی تقسیم ہوتی ہے، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، دانت کا الگ ہوتا ہے. صحیح ہے. جنرل فزیشین الگ ہوتا ہے، ہارٹ کا الگ ہوتا ہے. یہ تقسیم ہی تو ہے. یا برجیز خار برجیز وکیل سارے ایک وکیل ہر چیز کے لیے کافی ہوتا ہے، یا نہیں آگا، سول لٹیگیشن کا زمین الگ کے ہوتا ہے، معاملات کرمنل کا دیکھنے الگ، والا وکیل الگ ہوتا ہے، آگا کرمنل سارے کیسز مختلف دیکھنے ہوتے ہیں والا نا۔ وکیل الگ ہوتا ہے، سیاسی وکیل الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بالکل آگا ایسا ہی ہے، سول لٹیگیشن ہوتا ہے، کرمنل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہاں. کارپوریٹ لائر ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہوتا ہے جو تو فیملی لائر ہر الگ ہوتا جگہ یہ ہے، ساری یا تقسیم ہے، یہ سب کچھ تقسیم ہے. زندگی کے ہر موڑ میں تقسیم. اسکولوں میں کلاسوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ گریڈ میں، ہے کہ نہیں؟
अच्छा, अगर ये मंतिक के अंदर जो तकसीम होगी ना, ये नौ की, जिन्स की और फसल की होगी ना फिर तो? नहीं नहीं, हर चीज की तकसीम होगी, हर चीज की अच्छा, जो तकसीम आप कर रही हो तकसीम मंतिकी तकसीम है। सारी चीजें सही सही। हाँ, यानी मंतिक कोई अलग से नहीं है, मंतिक हमारी जिंदगी में होने वाले जो मामलात हैं उन्हीं को मुरतब करके मंतिक बना दी गई है। इंसान खुद बजाते खुद कुदरती तौर पर मंतिकी है। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर ये बात समझ में आ जाता है तो तसनीफ की तरफ आ जाते हैं। तसनीफ किसको कहते हैं? तसनीफ कहते हैं अफराद को मजमूए में रखना, अफराद मजमूए में रखना। ये तकसीम नहीं कहलाएगा, इसको तकसीम, इसको तसनीफ कहेंगे। तसनीफ, तसनीफ बोला जाता है। तसनीफ कुछ लोगों को मजमूए में रखना। मिसाल के तौर पर जब हम अपनी लाइब्रेरी को मुरतब करते हैं तो लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं? अगर लाइब्रेरी हो तो नहव की सारी किताबें एक जगह, तफसीर की सारी किताबें एक जगह, तारीख की किताबें एक जगह रखते हैं या नहीं रखते आगा की लाइब्रेरी वॉइस में? म्यूट हो गई है। जी नहीं नहीं, आ रही है वॉइस, आ रही है फातिमा। आ रही है आवाज। नहीं नहीं, आगा आ रही है, सही आ रही है। लाइब्रेरी में जो किताबें रखी जाती हैं सब्जेक्ट वाइज, इसको तकसीम कहते हैं। उसमें अफराद को मजमूए में रखना। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ये वाला खाना ये हिस्ट्री की बुक के लिए है, तो आप क्या करेंगी? एक एक किताबें हिस्ट्री की उसमें लाके रखती रहेंगी। होगा कि नहीं होगा? तब जाके एक खाना बनेगा और उस खाने का नाम आप तारीख रख देंगी। यानी लाइब्रेरी के अंदर जितनी तारीख की किताबें हैं लाके उस रैक में रखती चली जाएगी। बाद में उसका नाम दिया जाएगा ये तारीख का खाना है। इसको बोलते हैं तसनीफ। तसनीफ दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं तसनीफ इल्मी और गैर इल्मी। इल्मी और गैर इल्मी कैसे समझ लीजिए, समझना बहुत आसान है आपके लिए माशाअल्लाह। इल्मी कब कहते हैं? जब सिफाते खारजिया का ध्यान रखा जाए। सिफाते खारजी, सिफात खारजी को ध्यान में रख के तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर जिनके जो अपने घरों में किताबें लगाते हैं, घरों के अंदर जो किताबें सजाई जाती है, जैसे आपके पास 10-12 किताबें हैं, तो क्या आप उन्हें सब्जेक्ट वाइज रखती हैं या साइज वाइज रखती हैं? कभी कभार साइज वाइज रखते हैं, कभी कभार सब्जेक्ट वाइज रखते हैं। हाँ, देखिए जब सब्जेक्ट वाइज रखेंगी तो ये तसनीफ इल्मी रहेगी, और जब देखा कि मोटी मोटी किताबें पहले रखी, पतली पतली किताबें बाद में रखी, तो आपने सिफाते खारजी को ध्यान में रखा, तो इसलिए ये तसनीफ गैर इल्मी कहलाएगी। समझ में आया? इसकी आसान मिसाल ये कर सकते हैं ना आगा, जैसे हम पैकिंग कर रहे होते हैं कभी घर शिफ्ट करने के लिए, तो सारी एक साइज की किताबें एक बॉक्स में डालते हैं, और फिर वो जो है शिफ्टिंग में ये गैर इल्मी हो गई, और एक जो है जब पेपर हो रहे होते हैं तो एक ही सब्जेक्ट की तरह तरह की किताबें एक तरफ कर लेते हैं, वो इल्मी हो जाती हैं। ये वो कहना चाह रहे इल्मी हैं हो आप? जाएगी। ठीक है ठीक है। वाज़ेह? तो तसनीफ समझ में आ गया? जी बिल्कुल, आगे आगा इसकी दो किस्में आपने बताई हैं, इल्मी और गैर इल्मी, और फिर आपने इसकी तारीफ बताई है चीजों को मजमूए में, अफराद को मजमूए में रखना। हाँ, अफराद को मजमूए में रखना। जैसे अच्छा, ये रियाजियात की किताबें सारी एक जगह रख दी, लैंग्वेज की किताबें एक जगह रख दी, तो इसको कहा जाएगा कि आपने मकतबे को, लाइब्रेरी को क्या कर दिया? तसनीफ कर दी, लाइब्रेरी की तसनीफ कर दी। और आगा, लेकिन लाइब्रेरी आपके में जो अमूमन आप जाएंगी तो आपको किताबें इसी शक्ल में मिलेंगी,
کہ آپ ہسٹری دیکھنا ہو تو ہسٹری کی ساری کتابیں وہیں ملے گی، تفسیر دیکھنا ہے تفسیر کی ساری کتابیں ایک جگہ ملیں گی. صحیح ہے. اگر ایک سوال اور، آپ نے کہا افراد کو مجموعے میں رکھنا، یہ کہا نا آپ نے بھی، تو جی وہ جو افراد ہیں تو یہ کیا صرف ناطق مخلوق کی بات ہو رہی ہے یا جو کتاب بکس بھی آ رہی ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ سب کچھ مثال کے طور تو پر. وہ افراد میں، تو ہم اس کی یہ تعریف کر سکتے ہیں چیزوں کو مجموعے میں رکھنا؟ ہاں، چیزوں کو مجموعے میں رکھنا کہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ مجموعہ کب بنے گا. مثال کے طور پر لائبریری میں اگر کوئی ایک الماری لی ہم نے، اس الماری میں لا کے ساری ہسٹری کی بک رکھتے جائیں گے تو الماری بیک وقت بھرے گی یا ایک ایک کتابیں رکھتے بھرے گی؟ ایک ایک کر کے رکھیں گے تو بھرے گی نا. تو اسی طرح سے ایک ایک فرد آ رہی ہے، ایک ایک فرد آنے کے بعد تب جا کے مجموعی طور پر تاریخ کی الماری کہلائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی آگا آگئی. اب دیکھیے، اگر تصنیف آپ کے واضح ہو گئی ہے تو تقسیم اور تصنیف کا ایک فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. تصنیف میں کیا ہوتا ہے، تقسیم میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم جنس سے آتے ہیں کس کی طرف، نوع کی طرف، نوع سے صنف کی طرف، صنف سے فرد کی طرف. مثال کے طور پر حیوان کی تقسیم کریں آپ، انسان، فرس اور حمار، ان پہ آپ سے تقسیم کر دی. پھر آپ نے انسان کو تقسیم کیا عالم اور غیر عالم میں. عالم میں آپ نے کیا، دو چار نام عالم کے لکھ دیے وہاں پہ. تو آپ کہاں سے چلی، جنس سے نوع کی طرف، نوع سے کہاں کی طرف، فرد کی طرف، اور فرد آگے سمجھ میں، نوع سے صنف کی طرف، صنف سے فرد کی طرف آ گئی. تصنیف میں کیا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے. تصنیف میں پہلے فرد آئے گی، پھر صنف آئے گی، پھر نوع آئے گی، پھر جنس آئے گی. تماماً الٹا کر دیجئے اس کو. یعنی تصنیف میں آپ کو کہاں سے چلنا ہوگا، یہاں سے چلنا ہوگا. یعنی زید سے چلی، زید سے آئیں گے، زید اسم ہے، اسم سے کہاں، کلمے پہ آ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں کیا، اس کو کیا بولیں گے، تصنیف بولا جائے گا. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر آپ نے الفاظ کی ڈائری بنائی، الفاظ کی، ورڈز کی ویکیبلری کو یاد کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈائری بنائی. وہ ڈائری کب مکمل ہوگی، جب اس میں ایک ایک لفظ لکھتے چلی جائیں گی، اس کی میننگ لکھتے جائیں گی، دھیرے دھیرے جا کے ایک پیج بھرے گا، دو بھرے گا، تین بھرے گا، جب جا کے پوری ڈائری بھرے گی. تو پہلے فرد آئے گا، پھر وہ صنف میں کنورٹ ہوگا، وہ صنف نوع میں کنورٹ ہوگی، وہ نوع جنس میں کنورٹ ہو جائے گی. وہاں سے نہیں سمجھی؟ جی آگے سمجھ آ گیا، سمجھ آ گیا. باقی بتا دیں آپ لوگ. دیکھیں، جیسے ہم نے کہا تھا کا فرق. تقسیم، یہاں پہ تقسیم ڈسینڈنگ آرڈر. ٹھیک ہے، ڈسینڈنگ آرڈر. تصنیف اسینڈنگ آرڈر. اسینڈنگ آرڈر کیا مطلب، تصنیف میں ہم لوگ نیچے سے اوپر جائیں گے، تقسیم میں ہم لوگ اوپر سے نیچے آئیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جی آگے سمجھ آ گئی. جیسے کلاس اگر آپ کو کوئی بنانی ہو تو کلاس میں کیا کریں گے، پوری کلاس کے فرد ایک ساتھ آئیں گے، ایک ایک کر کے ایڈ ہوتے جائیں گے. ایک ایک کر کے ایڈ ہوں گے نا.
اس آپ لیے یہ اس کہہ کو رہے ہیں نا جیسے اس کی آسان مثال اوپر سے نیچے 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے گئے اور نیچے سے اوپر 5 4 3 اس طرح. ہاں تو تقسیم میں ڈسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے یعنی 5 4 3 9 2. تصنیف میں اسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے 1 2 3 4 5 یعنی فرد سے 9 فرد سے صنف صنف سے 9 9 سے جنس. تقسیم میں جنس سے 9 9 سے صنف صنف سے فرد. واضح ہوا؟ تماما ہمیں کیا کر دینا ہے؟ الٹا کرتے چلے جانا ہے. تو اس کو بولا جائے گا کہ ہم نے کیا کر دی ہے؟ تصنیف کر دی ہے. تو ابھی جو ہم نے پڑھا اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا سب سے پہلے جو بات ہم نے کی کس کے بارے میں؟ تقسیم کے بارے میں. تقسیم کیا ہے نا؟ جی. پھر بات کی اس کے قسمیں تقسیم منطقی اور تقسیم طبیعی. پھر ہم نے بات کی کس کے بارے میں؟ شروط تقسیم منطقی. کتنی شرطیں بتائی میں نے اس میں؟ 4. پہلی ایک پیمانہ، شارٹ میں لکھ دوں ایک پیمانہ. پھر کیا تھا؟ قسم اقسام کی قسم کی مصداق کے برابر. مصداق مقسم پر صادق ہے. صادق ہے. تیسرا تھا عدم تداخل، جس میں ہم نے آپ نے پھیپڑے والی اور مثال دی. سلسلے کا منقطع نہ ہونا، تسلسل کا باقی رہنا. ہاں منقطع نہ ہونا. اس کے بعد ہماری بات آئی اسلوب تصنیف پر. تقسیم کے 2 طریقے، سنائی اور تفصیلی. پھر ہماری بات آئی تصنیف پر. تصنیف کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ پھر ہم نے پڑھا اس کی قسمیں علمی اور غیر علمی. غیر علمی. کہ جب ہم یعنی اصل چیزوں کا کو لحاظ رکھ کے تصنیف کریں گے تو تصنیف علمی ہوگی. جیسے کتابوں کو موضوع کے اعتبار سے لگانا، یہ تصنیف علمی کہلائے گی. اور اگر ہم صفات خارجی کو دیکھیں کہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرف رکھیں، پتلی پتلی کتابیں الگ کارٹون میں پیک کریں، تو یہ کیا ہوگی؟ تصنیف غیر علمی ہوگی. یا ہم یہ کریں کہ مدرسے میں آئیں اور مدرسے میں آنے کے بعد جتنے بھی 20 سال کے اوپر کے لڑکے ہیں ان کو ایک کلاس میں کر دیں، میں 15 سے 20 والوں کو الگ کلاس میں کر دیں اور 10 سے 15 سال والوں کو الگ کلاس میں کر دیں. ہم نے 3 کلاسیں بنا دی. اس میں ہم نے یہ خیال نہیں رکھا ممکن ہے جو 20 سال والا بچہ ہو وہ جو 10 سے 15 سال والا بچہ ہو اس سے بھی گیا گزرا. تو ہماری کیا کلاسوں کی تقسیم اس بنیاد پہ صحیح ہو سکتی ہے؟ وہ علمی تصنیف نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے، علمی تصنیف نہیں کہلائے گی. تو تصنیف علمی کب ہوتی ہے؟ جب علمی پیمانہ معین کیا جائے، صفات خارجی کو مد نظر نہ رکھا جائے. اب اس کے بعد ہم نے بحث کی کس کے بارے میں؟ بحث کی کہ فرق کیا ہے تقسیم اور تصنیف کا. تقسیم اور تصنیف کا فرق کیا ہے.
تو ہم نے کہا تقسیم میں عمل جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، تصنیف میں عمل نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، یعنی فرد سے شروع کرتے ہیں، فرد سے صنف بنتا ہے، صنف سے نو بنتی ہے، نو سے جنس ہو جاتی ہے۔ واضح؟ اتنی بات اگر واضح ہے تو مجھے بتائیے، اس کے بعد ہماری بحث داخل ہو جائے گی استدلال میں، تعریفات کی بحث ہماری مکمل ہو جائے گی، تو استدلال کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ کیا رائے آپ لوگوں کی؟ بالکل درست ہے آگا، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اگلے ہفتے سے استدلال کرتے ہیں، مباشر کس کو کہتے ہیں، غیر مباشر کس کو کہتے ہیں۔ اس پہ اگر آ جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگر اس سے پہلے ایک سوال اور کا جواب دے دینا، وہ جو جی۔ تھا نا حمل اور محمول، ایک ٹرمنالوجی اکثر منطق میں یوز ہوتی ہے، حمل کس کو کہتے ہیں، محمول کس کو کہتے ہیں، ذرا وہ بھی کلیئر کر دیں۔ یہاں پہ دیکھیے، جب ہم نے کہا جو مبتدا خبر ہوتا ہے، مبتدا خبر ایک منطق میں آ جانا ہے، تو جانتی ہے نا، ہم نے جی کہا جی الرجل قائم، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ الرجل مبتدا ہے، قائم خبر ہے، دونوں حالت یعنی رفع میں ہوں گے۔ آدمی کھڑا ہے، جو رجل ہے اس کو بولا جائے گا منطق میں، نیچے کا مٹا دو، چلے گا؟ ایک سیکنڈ آگا، مجھے پکچر لینے دیں، چلیں اب لے لیں، ایک سیکنڈ جی، اب کر لیں آپ۔ یہاں پہ دیکھیے، رجل جو ہے اس کو بولا جائے گا موضوع، اس کو بولتے ہیں محمول۔ کیا کرتے ہیں، ہم نے قیام کو حمل کیا ہے، کیا کیا؟ قیام کھڑا ہونا، قیام کو حمل کیا اس پر، آدمی پر۔ کون کھڑا ہے؟ آدمی۔ تو قیام کو حمل کیا رجل پر، رجل موضوع کہلائے گا، اور جس کو حمل کیا گیا ہے مفعول کہلائے گا۔ واضح؟ وہ جس کو مسند علیہ کہتے تھے۔ مسند علیہ، بالکل وہی ہے، یہ وہی ہے، اچھا اچھا، اسی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ موضوع اور محمول کہا جاتا ہے۔ مثال دوسری مثال دیتے ہیں آپ کو، جیسے محمد نبی، محمد نبی ہے، تو یہ جو نبوت ہے اس کو حمل کیا ہے کس پر ہم نے؟ محمد پر، تو محمد منطق میں موضوع، اور اس کو حمل کیا جا رہا ہے محمد پر، تو یہ کہنا ہے محمول، چونکہ حمل کر رہے ہیں، اسی لیے جی جو مبتدا خبر کے جملے ہوتے ہیں ان کو قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے، قضیہ حملیہ، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، حملیہ اور شرطیہ۔ شرطیہ جس پہ موضوع کو محمول پہ حمل کرتے ہیں، وہ بحث یہ تو جلدی آ جائے استدلال گی کا جب کریں انشاءاللہ۔ گے نا، جب استدلال کی بحث آئے گی وہاں پر یہ آ جائیں گے نا، حملیہ اور بالکل شرطیہ۔ بالکل بالکل بالکل، اگلے ہفتے ہم صحیح لوگ بالکل ڈسکس اسی کو کریں گے، صحیح ہے۔ اور صحیح، آپ نے لیکن بتایا، ٹھیک ہے اس سے ٹھیک پہلے ہے، ہم سمجھ گیا۔ کوشش کریں گے کہ ایک ایک عنوان جو ہم نے پڑھا ہے ہر درس میں، ان عنوان کو تیزی کے ساتھ ایک بار ریویژن کروا دیں گے ایک دن، اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ تو آگا وہ جو حمل کی قسمیں تھیں وہ نہیں کروائیں گے آپ؟ وہ حمل کی بھی کروائیں گے نا، اقسام تھی نا، وہ اسی حملے کے بعد، ذاتی، اور وہ ارے بعد میں نہیں، جا کے کریں گے ہم۔ سب آ اچھا اچھا جائے گی، ساری چیزیں بیان کی تھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آگا وہ بہت ٹائم لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ سلی کوسچن کرتے ہیں، لیکن آپ جواب دیتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ، وہ جو یہ ہے تو ہمارا کام ہی ہے کہ سمجھائیں آپ کو۔ وہ چیزیں اگر کنسپٹ کلیئر نہیں ہے نا، وہ کلیئر کرنا ضروری ہے ہمارے نا، نہیں، اگر کلیئر کسی کرنا بھی چاہ رہے طرح ہیں۔ کا ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیا کریے، فوراً آتا ہوگا تو فوراً جواب دے دیں گے، ورنہ اگلے دن جواب دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ نہیں آگا انشاءاللہ اس کلاسز کو ہم کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد نحو اور صرف اور دیگر چیزیں بھی ہیں نا بہت ساری، جیسے عربک مجھے لگتا ہے کہ آپ سے عربک سیکھنے والی ہے، وہ جو ہے نا مدینہ العربک وغیرہ کے جو لیسن ہے وہ ہاں تو بہت وہ کر بہترین دیں ہے۔ گے، وہ مس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔
ठीक है, इंशाल्लाह ये बताइएगा जैसा रमज़ान भी के होगा अंदर हम तो आते थोड़ा-सा रहेंगे।